My eyes saw what no person should witness. मेरी आंखों ने वो देखा जो किसी आंख को देखना नहीं चाहिए था। औरतों को और बच्चों को, बेबीज को शूट करने वाले गन से, पिस्तौल से, राइफल्स से किसे मारने वाले थे? कौन लोग मार रहे थे? वो बच्चे जो कि कॉलेज और स्कूल ग्रेजुएट्स, हाई स्कूल ग्रेजुएट्स थे। सवाल करता हूँ कि ये क्या एजुकेशन सिस्टम है जो इस तरह की चीजें प्रोड्यूस कर रहा है? हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ सबसे पहले इंसान को इंसान बनाना सिखाया जाता है। मैं बताऊँ कि अगर आप दीन को निकाल दें हमारी जिंदगी से तो हमारी एजुकेशन, हम लोग हम जानवरों से ज़्यादा बनता है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। आप में से कितने लोग पहले मुझे जानते हैं? ज़रा हाथ खड़ा करें। थोड़े लोग जानते हैं माशाल्लाह, क्योंकि अगर ज़्यादा होते तो मैं कहता यार बड़े वेले लोग हैं आप। ठीक है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। चलें जी, माशाल्लाह, गुड टू हैव यू ऑल। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन भी करवाया अपना भी, और आपके बारे में भी कुछ सुना कि आप लोग माशाल्लाह मुख्तलिफ बैकग्राउंड से हैं। और ज़ाहिर है आप में से वैसे साइंस के स्टूडेंट्स कितने हैं? ज़रा हाथ खड़ा कर लें। साइंस के स्टूडेंट्स, अच्छा। साइंस से मुराद यानी कौन सी साइंस के? मेडिकल साइंस जी, कुछ थोड़ा सा बताएं। सोशल साइंसेस के, अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आज, वैसे मेरा सब्जेक्ट कुरान एंड साइंस और इस्लाम एंड साइंस से मुतल्लिक है, तो मैं आज आपको उसके हवाले से कुछ चीज़ें इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा, स्पेशली व्हेन वी कंपेयर इस्लाम विद साइंस, मॉडर्न साइंस ख़ास तौर पे। थोड़ा सा हिस्ट्री और तारीख़ की तरफ हम थोड़ा सा जाते हैं। और तारीख़ के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ी हो, अगर ना भी पढ़ी हो तो कोई बात नहीं, मैं मुख्तसर से आपको एक इवेंट का जिक्र करना चाहता हूँ। 1940s के अंदर आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। ठीक है, 1940s में ये स्टार्ट हुई, तकरीबन अराउंड 4 to 5 ईयर्स तक ये वॉर चलती रही। और वर्ल्ड वॉर 1 इससे पहले हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर 2 थोड़ी सी डिफरेंट थी। और वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई, इसके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि ये जो जंग थी, इसके अंदर कुछ ऐसे क्राइम्स, कुछ ऐसे घिनौने जुर्म किए गए जो वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं किए गए। और ख़ास तौर पे 2 बड़े इंसिडेंट्स मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। इंसिडेंट्स तो बहुत ज़ाहिर ऐसे वर्ल्ड वॉर कहते हैं और बहुत से क्राइम्स होते हैं। एक इंसिडेंट है जिसको हम होलोकॉस्ट कहते हैं, आई होप कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, वर्ड सुना होगा। और दूसरा एक और प्रोजेक्ट था, एक फैसिलिटी थी जो डेवलप की गई जिसको हम यूनिट 731 कहते हैं। होलोकॉस्ट किसको कहते हैं? होलोकॉस्ट बेसिकली जो नाज़ी जर्मनी या जर्मन अडोल्फ हिटलर, मशहूर नाम, उसने यहूदियों को मारा, उसको गैस किया मुख्तलिफ़ तरीके से, चेम्बर्स बनाए और उन चेम्बर्स के अंदर उसने उनको रख के मारा और मुख्तलिफ़ अंदाज से उसने इंसानियत का कत्ल किया। ये एक ऐसा जुर्म था। देखें, वॉर के अंदर तो ज़ाहिर है आपने कोई किसी से मोहब्बत तो नहीं होती, या कुछ ऐसे मामला तो नहीं होते, प्यार मोहब्बत तो नहीं होती, उसमें कत्ल व गारत ही होती है, एक दूसरे को मारा जाता है, तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अमल होते हैं, कुछ ऐसे जराइम होते हैं जिनको वॉर क्राइम्स कहते हैं, यानी ये ऐसा जुर्म है जो इवन वॉर के अंदर भी नहीं किया जा सकता, इस लेवल का जुर्म। तो इन जराइम में से ख़ास तौर पे ये जुर्म जो होलोकॉस्ट का था और एक यूनिट 731 का था, इसके बारे में थोड़ी सी आपको डिब्रीफ करता हूँ। आपको ये जर्मनी ने, नाज़ी जर्मनी और एडोल्फ हिटलर ने क्या किया कि यहूदियों को मारने के लिए उसने मुख्तलिफ़ लोगों को एम्प्लॉय किया, डॉक्टर्स को, ख़ास तौर पे डॉक्टर्स जो थे, मेडिकल फिजिशंस जिनको हम कहते हैं, जो आजकल आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वो आपको एंटरटेन करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, उनको एम्प्लॉय किया। और उनके साथ बल्कि एक बंदा था जिसका नाम था जोसेफ मेंगले, डॉक्टर जोसेफ मेंगले, उसको इसने एम्प्लॉय किया। और ये एक मेडिकल फिजिशियन था, यानी डॉक्टर था आम। इसको उसने प्रोजेक्ट दिया कि तुमने क्या करना है कि तुमने ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन करनी, यानी तजर्बात करने हैं, लेकिन इंसानों पे तजर्बात करने। आमतौर पे आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी साइंटिफिक फील्ड के अंदर, ख़ासतौर पे फार्माकोलॉजी, फार्मेसी की जो इंस्टीट्यूशंस, जो इदारे हैं, जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो प्राइमरीली वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जानवरों के ऊपर। उनको गिनी पिग्स कहा जाता है, ठीक है, चूहों के ऊपर किया जाता है आज भी पाकिस्तान के अंदर, अगरचे इसमें बहुत से एथिकल कंसर्न्स भी हैं, इसमें मामलात में डिस्कशन भी है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, ख़ास तौर पे हिटलर ने। और ये जो बंदा था
جس کا نام ڈاکٹر جوزف مینگلے تھا. اس نے ان ایکسپیریمنٹس کے تھرو اور مختلف انداز سے 6 ملین یہودیوں کو مارا. کتنے؟ 6 ملین. 6 ملین ملینز کتنے ہوتے ہیں جس میں کتنے زیروز ہوتے ہیں؟ 60 لاکھ, یعنی 6 زیروز ہوتے ہیں اس کے اندر. یہ ریکارڈڈ آن دا ریکارڈ بات ہے. ریالٹی کے اندر فگرز کیا ہوتے ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ریکارڈڈ آن دا ریکارڈ بات ہے. اور عام طور پہ یہ فگرز کنزرویٹو ہوتے ہیں, یعنی جو عام طور پہ معروف یا جسے کہتے ہیں آپ, جس کے بارے میں کنفرمیشن ہوتی ہے, عام طور پہ وہ فگر کوٹ کیا جاتا ہے. 60 لاکھ یہودیوں کو مارا. اچھا, ایکسپیریمنٹس کیے انسانوں کے اوپر, آپ یقین کریں لٹرلی ہر چیز ان کے اندر انجیکٹ کی, یہاں تک کہ گیسولین, پیٹرول جسے آپ کہتے ہیں یا ڈیزل کہتے ہیں, یہ بھی انسانوں کے اندر انجیکٹ کیا گیا دیکھنے کے لیے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے انسانی جسم پر. مختلف ڈرگز وہ ٹیسٹ کیے گئے, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے اب جب آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں تو انسان کا جسم تو انسان ہے, سروائیو نہیں کرتے تھے, اور بچوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, بوڑھوں کے اوپر یہ سارا کام کیا گیا. اچھا, میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اس میں جو بندہ تھا ڈاکٹر جوزف مینگلے, اس کو اس عمل کی وجہ سے باقاعدہ لوگوں نے ٹائٹل دیا, اور وہ تھا اینجل آف ڈیتھ, یعنی موت کا فرشتہ. اسی طریقے سے ایک اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور پروجیکٹ جس کو یونٹ 731 میں کہہ رہا ہوں, یہ ایک فیسلٹی ڈیولپ کی. ہوا یہ تھا کہ جاپان نے کیا کیا, حملہ کیا چائنا کے اوپر, اور چائنا کے ساتھ یہ آپس میں یعنی جب ان کا کلیش ہوا تو جاپان نے کچھ ایریاز کو آکیوپائی کر لیے چائنا کے, اور وہاں پہ ایک فیسلٹی ڈیولپ کی, ایک آپ سمجھ لیں ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا, ریسرچ لیب ڈیولپ کی, جس کو یونٹ 731 کہتے ہیں. جس طریقے سے یہودیوں کے ہاں یہودیوں کو 60 لاکھ یہودیوں کو انہوں نے کیا, تو یہاں پہ انہوں نے ان کے اوپر بھی ہیومن ایکسپیریمنٹیشن شروع کی, جاپنیز نے, کن کے اوپر؟ چائنیز کے اوپر. اور اس کے نتیجے کے اندر کنزرویٹو فگرز کے مطابق کتنے لوگوں کو مارا؟ 400,000, 4 لاکھ کنزرویٹو فگرز. اور اگر آپ اس کو صرف گوگل کر لینا یونٹ 731, تو آپ کو جو تصویریں نظر آئیں گی نا, آپ کی روح کانپ جائے گی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ تو, یعنی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے میڈیکل سائنس کے, اگر آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ویوی سیکشن ایک ہوتا ہے جس کو ہم ڈائسیکشن کہتے ہیں. عام طور کے اوپر انستھیزیا دیا جاتا ہے جب سرجری کی جاتی ہے نا, انسان کا پیٹ کاٹا جاتا ہے, جسم کاٹا جاتا ہے, تو عام طور پہ سرجری کی جاتی ہے, اور سرجری کرنے کے بعد انسان کے اوپر کیا مختلف پروسیجرز, میڈیکل پروسیجرز کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں. لیکن ان کے اوپر جو زندہ, یعنی ایک بندہ جو زندہ بھی ہے اور شعور میں بھی ہے, یعنی اس کو کوئی ڈرگ نہیں دیا گیا اور وہ اپنے ہوش و حواس کے اندر ہے, اس کو انہوں نے کیا کیا, لائیو کاٹا, اور کاٹ کے اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے. امیجن کریں, یعنی یہ اگر اس کا پیٹ کاٹ رہے ہیں اور وہ ہوش میں, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کا پیٹ کاٹ رہے ہیں, اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, اس کے مختلف جو اندر آرگنز ہیں ان کے ساتھ عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں, لیاذ باللہ. اور یہ بھی آپ کبھی تصویریں دیکھیں, آپ اس کی تصویروں میں یہ تصویریں آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ صرف عام مردوں کے اوپر نہیں, بچوں کے اوپر, بوڑھوں کے اوپر, عورتوں کے اوپر, اللہ معاف کرے. اچھا, پھر انہوں نے کیا کیا, کچھ پلیگز تھیں. یورپ کے اندر ایک پلیگ آئی تھی, ایک جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بھی اللہ معاف کرے, آپ کو پتہ ہے کووڈ-19 آیا, ایک وبا پھیلی تھی جس کو بیوبونک پلیگ کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ یورپ کے اندر ایک بہت بڑے, یعنی ایک بہت بڑا نقصان ہوا انسانیت کا, اور بہت سے لوگ مر گئے. انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ ان ایکسپیریمنٹس کے اندر اس بیوبونک پلیگ کو دوبارہ ری جنریٹ کیا انسانوں کے اوپر, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کس طریقے سے دوبارہ آتی. اور پھر ان کے اوپر اینٹی ڈوٹس وغیرہ جو تھے, جو اس کے اینٹی ڈرگس تھے, وہ ان کو ٹیسٹ کیا, بڑا کچھ کیا, اللہ معاف کرے. فلیم تھروورز, مختلف ویپنز, پھر بایولوجیکل ویپنز, بایولوجیکل وارفیئر کا شاید آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, یہ وائرسز مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. یہ کووڈ-19 بھی ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں اب بہت زیادہ چیزیں ریویل ہو رہی ہیں, اگرچہ کوئی حتمی بات نہیں ہے, لیکن انسان یعنی جس لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا بعض اوقات, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کیا کرتے ہیں کہ باقاعدہ وہ ایک انسان کے اوپر یا زندہ انسان کے اوپر, یا پھر انسانوں کو اس طریقے سے گینی پگز کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, اور اس طرح وائرسز پھیلا دیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے موویز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہے, آپ نے کامن بھی دیکھا. گیمز دیکھ لیں, ریزیڈنٹ ایول بڑی مشہور گیم ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, اس کے اندر سارے ایسے ہیں. دنیاوی مقاصد کے لیے, مٹیریل بینیفٹس کے لیے کیا کیا جاتا ہے, انسان کیا کیا کچھ کرتا ہے, اللہ معاف کرے, اور پھر پوری انسانیت ختم ہو جاتی ہے اس سے. اچھا, بتا میں یہ رہا تھا کہ یہ سارے انہوں نے کام کیے. اچھا, اب ذرا دیکھیں انسانی, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کس لیول پہ گر جاتا ہے. امریکہ نے, یو ایس نے, اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے, یہ کوئی ایسی کوئی اسے کہتے ہیں نا کانفیڈینشیل انفارمیشن نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایسی چیز ہے جو انٹرنیٹ پہ, گوگل پہ, ویکیپیڈیا پہ سب کچھ موجود ہے. امریکہ نے کیا کیا, یو ایس نے خاص طور پہ ایک
انٹروڈیوس کروایا جس کو کہا جاتا تھا پیپر کلپ پروجیکٹ. یہ پیپر کلپ پروجیکٹ کیا تھا؟ یہ پروجیکٹ یہ تھا کہ یہ جو جرمنز تھے، خاص طور پر ڈاکٹرز جنہوں نے یہ سارے باقاعدہ یہ اللہ معاف کرے گیس چیمبرز بنوائے اور اس کے بعد ان کے اوپر انسانوں کے اوپر مختلف تجربات کیے، اور پھر اسے امریکہ نے اور خاص طور پہ جو ایجنسیز تھیں امریکن، انہوں نے کیا کیا کہ اس پروجیکٹ کے تھرو 1600 جرمن ڈاکٹرز کو امریکہ لے گئے. حالانکہ یہ وار کرمنلز تھے، یہ وہ تھے، اور وار کرمنلز وہ ہوتے ہیں جن کی سزا صرف موت ہوتی ہے. ان وار کرمنلز کو لے کے کدھر چلے گئے؟ امریکہ میں. اور امریکہ میں جا کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں امیونٹی دیتے ہیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے بشرطے کہ تم یہ ساری ریسرچز ہمیں دے دو. ساری ریسرچز لے کے ان کو چھوڑ دی. تو یہ جو ہمیں ہیومن رائٹس کے درس دینے والے اور جو ہمیں بتانے والے کہ دنیا کے اندر کس طریقے سے معاملات چلتے ہیں، یہ ان کی حقیقت ہے. میں اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. یہ تو تھا نا 1940s کی بات. سبحان اللہ، ریسنٹ ٹائمز کے اندر جو امریکہ کے اندر امریکنز، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کوئی سائیکالوجی کسی بچے نے پڑھی ہوئی ہے؟ اسٹوڈنٹ آپ ہیں سائیکالوجی کے؟ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا پتہ ہے آپ کو؟ اے پی اے کا پتہ ہوگا آپ کو. اے پی اے کا سی آئی اے نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد جب یہ حادثہ ہوا امریکہ میں تو کچھ لوگوں کو پکڑا، کچھ ڈیٹینیز تھے. ایک جیل ہے جس کو بڑا مشہور ڈیٹیننگ فیسلٹی ہے جس کو گوانتانامو بے کہتے ہیں. گوانتانامو بے آپ نے سنا. ایک ابو غریب جیل بھی ہے، ایک گوانتانامو بے بھی ہے، آپ نے شاید سنا ہوگا یہ نام. تو وہاں میں انہوں نے کیا کیا کہ گوانتانامو بے کے اندر کچھ مسلمان جن کے اوپر یہ ابھی الزام تھا کہ یہ اس میں ملوث ہے، ان کو پکڑ کے وہاں پہ لے کے گئے. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کیا کریں گے؟ ان سے انٹروگیشن کریں گے، ان سے ہم انفارمیشن نکلوائیں گے اور پتہ کریں گے کہ کیا حال ہے. سی آئی اے نے کیا کیا؟ 2005 کی بات ہے یہ. ایک فیسلٹی بنائی تھی. 2 ڈاکٹرز تھے، سائیکیاٹرسٹ تھے یا سائیکالوجسٹ تھے. ایک کا نام تھا جیمز میچل اور ایک کا نام تھا بروس جیسن. یہ بھی آپ کو مل جائیں گے گوگل پہ، اگر آپ یہ نام لکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان لوگوں کو ہائر کیا اور ان کو کہا کہ تم نے، خلاصہ میں بتا رہا ہوں، کہ تم نے ان لوگوں کو توڑنا ہے ذہنی طور پہ، ان سے ڈیٹا نکلوانا ہے، اور ایسا جو بھی تم حربہ استعمال کرنا چاہتے ہو کرو ان کے اوپر. دیکھیں، انسان کو ایک جسمانی تکلیف ہوتی ہے، ایک جسمانی طور پہ آپ انسان کو ٹارچر کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا. جو ذہنی اور ایموشنل یا جذباتی طور پہ انسان کو ٹارچر کیا جاتا ہے نا، یہ بالکل ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہے. آپ یقین کریں انہوں نے کیا کیا کہ ان کو باقاعدہ ان سے کہا کہ آپ نے ریسرچ کریں اور ایسی سی ٹیکنیکس نکالیں جس سے نا یہ جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ جو کہ سارے مسلمان تھے جن کو پکڑا، آپ ان کے اوپر یہ ٹیکنیکس لگائیں اور تاکہ یہ کیا کریں کہ ان سے ہم انفارمیشن ملے. تو انہوں نے ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو واٹر بورڈنگ کہتے ہیں. پتہ ہے واٹر بورڈنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو بھی سرچ کیجیے. واٹر بورڈنگ یہ ہوتی ہے کہ نا ایک بندے کو نا بٹھایا جاتا ہے اندھیرے کے کمرے میں، ایک لائٹ لگی ہوتی ہے اوپر. عام طور پہ یہ تصویر جب بھی انٹیروگیشن ہوتی ہے تو اس طرح کا آپ کو ایک منظر نظر آتا ہے. تو ایک بلب ہوتا ہے پیلے رنگ کا، اور وہ بلب اوپر آ رہا ہوتا ہے، صرف وہ لائٹ ہوتی ہے، ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا. اور انسان کے اوپر ایک بوری ڈال دی جاتی ہے، سیک ڈال دیا جاتا ہے اس کے سر کے اوپر. اب وہ کچھ نہیں دے سکتا. اس کو کیا کرتے ہیں؟ باندھ کے نا اس کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں بالٹی بھر کے. جب وہ پانی جاتا ہے، انسان بوری کے اندر ہوتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لٹرلی وہ اس کو لگتا ہے جیسے وہ ڈوب رہا ہے، کیونکہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، باہر بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پانی آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے. اور اس کی وجہ سے انسان پھر باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا بہت بری حالت ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ ڈوبتا نہیں حقیقت میں. وہ انسان کو لٹرلی اس طرح کے ٹارچرز انہوں نے باقاعدہ انٹروڈیوس کروایا کہ جس کی وجہ سے باقاعدہ لوگوں نے اپنا، یعنی لوگ پاگل ہو گئے تھے، برداشت نہیں کر سکے اس کو. جسمانی تو کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے نروز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ان پہ باقاعدہ ریسرچز بھی ہیں. بعض اوقات کچھ ٹارچرز ایسے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نا ٹارچرز کے اگینسٹ امیونٹی بلڈ کر لیتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ ان کو پھر ٹارچر ایک وقت میں آ کے ایک لیول کے بعد ان کو پین فیل نہیں ہوتی، لیکن یہ چیزیں ایسی جو لوگوں کو پاگل کر دیتی. اور یہاں تک انہوں نے اس لیول تک انہوں نے یہ کام کیا کہ باقاعدہ اے پی اے جو ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن، جو امریکہ کی سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف کیس کرتے ہیں. خود امریکنز نے ان کے خلاف کیس کیا، ان 2 بندوں کے خلاف کہ انہوں نے یہ کیا معاملہ کیا. جب یہ پتہ چلی نا یہ انفارمیشن لیک آؤٹ ہوئی
تو وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے الٹا امریکنس کے اوپر جا کے بات کی. انہوں نے کہا ان کے خلاف بات کی. انہوں نے کہا کہ کورٹ پہ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے تو جو بھی کیا ملک کے خاطر کیا, ہمیں تو ملک کے تحفظ کے لیے سب کچھ کیا, اور ہمیں تو گورنمنٹ نے ہمیں حکم دیا تھا اور اس کی بنیاد پر ہم نے کیا, ہم نے کوئی ڈس سروس نہیں کی. اور ان کو چھوڑ دیا گیا. پتہ نہیں کتنے $81 ملین کا پروجیکٹ تھا, سبحان اللہ. یہ 180 ملینز کا پروجیکٹ ان کو دیا گیا تھا اس کی ایسوسیشنس کو. اچھا, یہ ساری واقعات میں آپ کو بتانے کے بعد یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل میں ایک بندہ تھا, یہی جو ہولوکاسٹ سے بچا, یہودی تھا. اچھا, یہودیوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے وہ ایک الگ بات ہے. میں صرف ابھی انسانیت کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. ان کو مارا گیا 6 ملین یہودیوں کو. اسی طریقے سے جاپنیز نے نیشنلزم کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کام کیے. ہوا یہ کہ وہ بندہ تھا, اس کا نام ہے ڈاکٹر ہائم جی ناٹ. یہ بھی اس زمانے میں موجود تھا, تو یہ ایجوکیشنسٹ تھا. تو اس کے اوپر اس کو پہلے پکڑ لیا جرمنز نے اور اس کو کیمپ کے اندر رکھا, لیکن یہ بہرحال اپنے آپ کو بچا کے نکلا اور یہ سیدھا چلا گیا امریکہ. پہلے امریکہ گیا, پھر امریکہ کے بعد اسرائیل چلا گیا. یہودی تھا اس لیے وہاں پہ اس نے جا کے پناہ لی. وہاں پہ جا کے اس نے کچھ کتابیں لکھیں اور اس نے خاص طور پہ بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر کافی کام کیا. یعنی کتابیں لکھیں کہ ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے اور یہ وہ. اور اس کا ایک کوٹ ہے بڑا مشہور, وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو اس نے جب بچ گیا اپنے آپ, جب وہ یہاں سے فرار ہو کے نکلا اور بھاگ کے اپنے آپ کی زندگی بچا لی اس نے, اور وہاں پہ پہنچا تو اس نے ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہا. اصل میں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل یعنی جو پیرامیڈیکلس جن کو کہتے ہیں, پیرامیڈکس کہتے ہیں, یہ جو بھی یہ لوگ جو ہیں ان کو پوری زندگی کس چیز پہ ٹرین کیا جاتا ہے؟ اس چیز پہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ انسانی جان آپ نے کیسے بچانی. ایسے ہی ہے نا, یعنی آپ دیکھیں کہ پوری ان کی ٹریننگ اس بات پر ہے کہ انسانی جان آپ نے بچانی. سوال یہ اٹھا, اور بہت سے ایجوکیشنسٹ نے یہ سوال اٹھا, یہ کیا بات ہوئی کہ اس جنگ کے دوران یہی وہ لوگ, یعنی ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کا کوٹ, ایک ڈاکٹر ہونا ایک بڑی رسپیکٹیبل پوزیشن ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سمجھی جاتی ہے. اور اس موقع کے اوپر, اس لمحے کے اوپر عام طور پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کیا کریں گے, یہ انسانیت کی ہمدردی دکھائیں گے. لیکن وہی کام جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا, جس کے لیے ان کو پوری زندگی ٹرین کیا گیا, انہوں نے بالکل اپوزٹ یہ کام کیا. یعنی یہ ایک مسئلہ تھا, انہوں نے کہا یہ کیسے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پرابلم کہاں پہ ہو رہی ہے. اور یہ صرف ایک یا دو, اگر ہوتا نا ایک بندہ دو بندہ تو آپ کہتے ہیں اچھا یار اس بندے کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. پوری میڈیکل ایسوسیشنز یہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ان کو کوئی خیال نہیں آ رہا. ایجوکیشن جو ہے, علم, تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں, what is actually the main reason and purpose of that? اس کا مقصد کیا ہے, وہ کیا چیز بنا رہا ہے, یہ تعلیمی نظام کیا چیز پروڈیوس کر رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کو میں اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں, آپ ذرا سنیے گا. وہ کہتا ہے, یہ آپ گوگل میں بھی سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی, بڑی مشہور اس کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے. اس نے کہا کہ آئی ایم اے سروائیور آف اے کنسنٹریشن کیمپ. کنسنٹریشن کیمپس ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے نا, یہودیوں کو بھی رکھا گیا تھا, اور آج چائنا مسلمانوں کو, خاص طور پہ جو ویگن مسلمس ہیں ان کو بھی وہاں پہ رکھتے ہیں. اس نے کہا آئی ایم اے سروائیور آف اے کنسنٹریشن کیمپ, میں کنسنٹریشن کیمپ کا سروائیور ہوں. مائی آئی سو وٹ نو پرسن شوڈ وٹنس, میری آنکھوں نے وہ دیکھا جو کسی آنکھ کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا. گیس چیمبرز بلٹ بائی لرنڈ انجینئرس, گیس چیمبرز جن کے اندر ان کو گیس کیا گیا تھا نا یہودیوں کو مار کے, خاص طور پہ ان کو ڈالا جاتا تھا, ان کی پورا سب کچھ پگھل جاتا تھا, ختم ہو جاتے تھے. گیس چیمبرز بلٹ بائی لرنڈ انجینئرس, جو پڑھے لکھے انجینئرز نے بنایا. اچھا, وومن اینڈ بیبیز چلڈرن پوائزن بائی ایجوکیٹڈ فزیشنز, بچے جن کو پوائزن کر رہے ہیں, زہر کون دے رہے ہیں, پڑھے لکھے ڈاکٹرز. انفنٹس کلڈ بائی ٹرینڈ نرسز, جو نرسز ہوتی ہیں, نرس لفظ کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو, نرس بڑا ایک سافٹ ورڈ ہے. لینگویج اگر آپ لوگوں نے, آپ کا اس سے پہلے میرا خیال لینگویج کا ہی لیکچر تھا, تو نرسنگ ایک باقاعدہ ایک ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, ٹو نرس سم ون نا. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کسی کا خیال رکھنا, کسی کا, اتنا سافٹ ورڈ ہے. تو نرسز نے کیا کیا, بچوں کو, what did they do, ان کو مارا. women and babies shot by high school and college graduates, عورتوں کو اور بچوں کو, بیبیز کو شوٹ کرنے والے گن سے, پستول سے, رائفل سے کس سے مارنے والے تھے, کون لوگ مار رہے تھے, وہ بچے جو کہ کالج اور اسکول گریجویٹس, ہائی اسکول گریجویٹس تھے. تو اس نے کہا سو آئی ایم سسپیشیس آف دس ایجوکیشن, میں اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سسپیشیس ہوں.
میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا ایجوکیشن سسٹم ہے جو اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے؟ پھر آگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مائی ریکویسٹ از دس، میری ریکویسٹ یہ ہے، ہیلپ یور چلڈرن بیکم ہیومن، اپنے بچوں کی مدد کریں کہ وہ انسان بنیں. یور ایفرٹس مسٹ نیور پروڈیوس لرنڈ مانسٹرس. ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ کی محنتوں کا کہیں یہ نتیجہ نہ ہو کہ آپ کی محنتوں کے نتیجے کے اندر بجائے انسان بننے کے آپ کے بچے پڑھے لکھے مانسٹرز بن رہے ہوں. اور پھر کہتا ہے اسکلڈ سائیکوپیتھس نہ بن رہے ہوں. کہتا ہے ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک آر امپورٹنٹ اونلی اف دے سرو ٹو میک آور چلڈرن مور ہیومن. یہ ABC، یہ میتھمیٹکس اور یہ ساری چیزیں وہ کہتا ہے تب ان کا کوئی معنی ہے، یہ تب ان کا کوئی ان کا میننگ ہے، تب ان کا کوئی فائدہ ہے جب یہ ہمارے بچوں کو انسان بنائیں. اگر یہ ہمارے بچوں کو انسان نہیں بناتے تو پھر ان سے بہتر ہے کہ آپ ان کو نہ پڑھائیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بندے نے کیا بات کی، سبحان اللہ. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انہوں نے اپنی ریئل لائف اپنی آنکھوں سے مغرب نے ویسٹ نے وٹنس کی. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ چیز تو ہم نے سن لی ہے ساری بات، اور اس نے اس کا انالیسس بھی کر دیا اور ہمیں بھی اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ مسئلہ ہے. کیا ان کے پاس اس کی کوئی سولوشن ہے کہ نہیں؟ پرابلم تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی نا، لیکن پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد اب سولوشن آتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ان کے پاس ان کی انفارچونیٹلی کوئی سولوشن نہیں. آپ دیکھیں کہ آج یہ 1940s کی بات ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد آج بھی بڑے بڑے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر یہ بایولوجیکل ویپنز، یہ جیسے کووڈ-19 ٹائپ جیسی چیزیں. اور میں نے آپ کو بتایا مجھے تو لگتا ہے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، یعنی کوئی ایسی وجہ نہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یار یہ ممکن نہیں ہے. یہ انسان کر سکتے ہیں، یہ تاریخ میں ہی ہوئے ہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. کوئی چھوٹی بات، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں اس طرح کی حرکتیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا تاریخ کے اندر اب بھی، تاریخ شروع سے لے کے 1940 سے لے کے اب تک، کیا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، یہ بڑے بڑے بمز بنانے والے لوگ کون ہیں؟ صفائی کرنے والے لوگ ہیں. لرنڈ ترین یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہارورڈ اور کیمبرج کے بڑے بڑے پروفیسر اور سائنٹسٹ یہ بیٹھ کے لیبس میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ ایسے ایسے بمز ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ایک ایک بم ایک تو پورے ملک، پوری آپ سٹیز کو صاف کر دیتا ہے. صفائی تو یہ تو الگ بات ہے، اس کے بعد ملٹیپل جنریشنز تک ان کے ایفیکٹس آتے ہیں. آپ کبھی پڑھیں اس کے اوپر ڈاکیومنٹری دیکھیے گا ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر، کہ ان کی آج تک جن علاقوں میں یہ بمز پھینکے گئے تھے آج تک ان کے ہاں میوٹیشنز ہیں. بچے جو ہیں وہ مختلف عجیب و غریب کینسر کے ریٹس بہت ہائی ہیں. اسی طریقے سے امریکہ نے جو گلف وار ہوئی تھی، کبھی آپ اس کے اوپر ڈاکیومنٹری دیکھیں، اللہ معاف کرے، جس طریقے سے انہوں نے جیسے جیسے بام، یعنی یورینیم، ریڈیو ایکٹیو سبسٹنسز یوز کیے انہوں نے، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے اللہ معاف کرے کینسر ہمارے ہاں بہت کم ہے، اس وقت مور دین 50% کینسر پھیل گیا تھا اس علاقے میں جہاں پہ یہ سبسٹنس یوز ہو رہا تھا بچوں کے اندر. اور اوپر سے انہوں نے سینکشنز لگا کے کہ میڈیسن بند کر دی. ایسے گناؤنے جرم ہے اور ایسی تباہ کاریاں انہوں نے کی ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. کون لوگ ہیں یار یہ؟ مجھ جیسا بندہ بیچارہ جس کو کچھ نہیں پتا یہ کیسے کام ہوتے ہیں. نہیں، بڑے جن کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، بہت پڑھا لکھا طبقہ، سویلائزڈ، بہت اچھا ورڈ یوز کیا آپ نے، سویلائزڈ طبقہ. وہ تعلیم جس کا مقصد تھا انسان کو انسان بنانا، اس نے کیا کیا؟ لرنڈ مانسٹرز اور اسکلڈ سائیکوپیتھس پروڈیوس کیے. یہ انہوں نے دیکھا، اور میں نے آپ کو بتایا یہ وہ نان مسلم بندہ، پتہ نہیں ابھی زندہ کہ نہیں، ڈاکٹر ہائم جیناٹ، اس کی کتاب بھی موجود ہے چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر، آپ ذرا پڑھیں اس کو تو آپ کو پتہ چلے. اور یہ ایک نہیں تھا، اور بھی آرٹیکلز آپ کبھی نکالیں گے، بہت سے آرٹیکلز مل جاتے ہیں اس پر. اب میں ذرا آپ کو ایک تھوڑا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں. کمپیریزن کیا ہے جی؟ کمپیریزن یہ ہے ہمارا اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے. اب آپ کہیں گے جی چلے ہمارے پاس کیا ہے اس کی کوئی سولوشن ہے؟ تو آئیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی سولوشن بھی بتاتا ہوں. ہمارا اسلامک ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کا پروڈکٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس نے پروڈیوس کیا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے انسان کو انسان بنانا سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد تعلیم شروع ہوتی ہے. ہمارے اسلامی ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہا ہوں. ابھی جس ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم ہیں، میں اس پر کوئی اعتراض، کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں.
ہمارے ہاں ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام وہ مشہور ہیں، آپ نے پتہ نہیں نام ان کا سنا ہے کہ نہیں، یہ تابعی ہیں. تابعی ہوتے ہیں صحابی کے بعد، جو صحابی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو نیکسٹ جنریشن ہے صحابہ کے بعد، ان کو تابعی کہتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، مشہور امام ہے. خاص طور پہ جو اسلامک سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو ان کا بالکل پتہ ہے. عبداللہ بن مبارک کی خاص بات کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک ان اسکالرز میں سے ہیں جن کی اسکالرشپ کے اوپر تمام اسکولز آف تھاٹ کا کنسنسس ہے، اجماع ہے. اجماع سمجھتے ہیں نا، یعنی سارے متفق ہیں. ہمارے ہاں کچھ اسکالرز حنفیوں کے ہیں، کچھ شافیوں کے ہیں، کچھ حنبلیوں کے ہیں، مختلف اسکولز آف تھاٹ کے اپنے اپنے امامز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں. لیکن بہت کم ایسے فگرز ہوتے ہیں جن کو سارے کہیں کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہم ان کو آنر کرتے ہیں، ہم ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے میں سے تھے. وہ بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہوتی ہے ایسی کہ جس کو ہر بندہ ریویئر کرے، رسپیکٹ کرے. ٹھیک ہے، بہت کم پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں. تو یہ وہ ہیں جن کے بارے میں امام نووی نے کہا تھا، بڑے مشہور امام نووی ہیں. انہوں نے کہا کہ الامام مجمع علی امامتہ، یہ وہ امام ہے جن کی امامت کے اوپر، جن کی اسکالرشپ کے اوپر، جن کی لیڈرشپ کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسس ہے، اجماع ہے. عبداللہ بن مبارک اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ایجوکیشن کیسے سیکھی، ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ان کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں طلبت الادب 30 سنة، میں نے اپنی زندگی کے اندر 30 سال صرف آداب اور اخلاق سیکھیں. وطلبت العلم 20 سنة، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر علم 20 سال سیکھا ہے. کیا مطلب میرا ایجوکیشنل کیریئر جو ہے وہ کتنے سالوں پر محیط ہے؟ 50 سال پر. اور پہلے 30 سال صرف اخلاق. اس کو میں اپنی زبان میں مورل اور ایتھیکل انٹیلیجنس کہتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں ورڈ ہے ایموشنل انٹیلیجنس، مورل اور ایتھیکل انٹیلیجنس. یعنی میں نے اپنے آپ کو پہلے 30 سال اس انٹیلیجنس سے اپنے آپ کو اکوپ کیا، اور اس کے بعد 20 سال میں نے علم، یعنی 10 سال میں نے زیادہ لگائے اخلاق سیکھنے پر، آداب سیکھنے پر، اور 20 سال صرف علم حاصل کیا. اور میں بتاؤں یہ پولی میتھ ہے. پولی میتھ وہ ہوتا ہے جو ہر فیلڈ کا امام ہوتا ہے. پولی میتھ ہمارے ہاں ان اسکالر کو کہا جاتا ہے جو ہر فیلڈ کے، کچھ ہوتا ہے نا، کچھ اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بندہ حدیث کا عالم ہے، یہ فقہ کا عالم ہے، یہ تفسیر کا عالم ہے، یہ تاریخ کا عالم ہے، یہ اسماء الرجال کا عالم ہے. مطلب یہ مختلف سائنسز ہیں، ہماری ڈسپلنز ہیں. یہ وہ تھے جو تمام ہر فیلڈ کے اندر امام مانے جاتے ہیں 20 سال کے اندر صرف. کیوں؟ کیونکہ پچھلے 30 سال کیا سیکھیں؟ آداب اور اخلاق. اور وہ کہتے ہیں وَكَانُوا يَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ، کہ ہمارے جو اساتذہ تھے جن سے ہم نے پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ پہلے ادب سیکھتے تھے، پہلے اخلاق سیکھتے تھے، اور اس کے بعد ایتھیکل اور مورل انٹیلیجنس سیکھتے تھے، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ پھر علم سیکھتے تھے. اس سے پہلے علم سکھایا نہیں جاتا تھا. ہماری تاریخ کے اندر کیا ہوتا تھا، اگر آپ پڑھیں کلاسیکل اسکالرس کو دیکھیں تو سب سے پہلے کچھ شروع کے سالوں کے اندر صرف آداب اور اخلاق کے اوپر کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. دیکھیں علم جو ہے نا وہ ایک طاقت ہے، قوت ہے. اگر آپ کو ایک گن پکڑا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ بیٹا چلاتے اس طرح، اس گن کو، اس رائفل کو اس طرح یوز کرتے ہیں، اس طرح اس کو کاک کرتے ہیں، اس طریقے سے اس کا ٹریگر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اس طرح کے، اس کے اندر یہ بلٹس ڈالی جاتی ہیں، اس کے اندر راؤنڈس ڈالے جاتے ہیں، وہ سارے آپ کو بتا دیے جائیں، اور آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ بیٹا اس گن کا صحیح استعمال کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو کوئی دیکھتے نہیں. وہ سارے محنت کس چیز پر ہے کہ چلانی کیسے. تو یہی ہم نے کہا کہ سب سے پہلے یہ سکھانا کہ بیٹا یہ علم جب آپ کو دے دیا جائے گا تو اس سے آپ پتہ نہیں دنیا کو کہاں سے کہاں لے جاؤ گے، لیکن بیٹا اس کا صحیح استعمال یہ نہیں ہے کہیں یہاں پہ نہ لے جانا جہاں پہ یہ ڈاکٹرز لے کے گئے اور یہ چیزیں نہ پروڈیوس کرنا شروع کر دینا. وہ سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے. یہ انٹیلیجنس اور مورل ایتھیکل انٹیلیجنس ہمارے یہاں ہی پڑھایا جاتا تھا، اب نہیں پڑھایا جاتا. آپ مجھے خود بتائیں، میں نے بھی ماشاءاللہ یونیورسٹی میں ہوں، پی ایچ ڈی لیول پر ہوں، اور آپ لوگ بھی، میں پڑھاتا بھی ہوں یونیورسٹیز میں. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع یہ دیا الحمدللہ کہ میں نے ایسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے، ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے. میں نے برٹش ایجوکیشن، میری ساری سیکولر سائنسز جو ہیں وہ ویسٹرن ایجوکیشن، برٹش ایجوکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے حفظ بھی کیا، پھر میں نے درس نظامی بھی کیا الحمدللہ، اور اس کے بعد درس نظامی کے بعد پھر میں نے ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ وہ بھی کی. تو میرے پاس دینی تعلیم، یعنی وہ مدرسوں کے ہاں ہمارے ہاں مشہور جو مدارس کے اندر بیٹھ کے وہ کیا جاتا ہے، پھٹیوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے، اس طرح بھی اللہ نے توفیق دی.
پھر اسی طریقے سے مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میری او لیولز اے لیولز میں نے کیا ہوا ہے کو ایجوکیشن کے اندر، اچھے ترین اسکولس کے اندر مجھے اللہ نے توفیق دی پڑھنے کے لیے الحمدللہ. تو میں نے یہ دونوں نظاموں کو اپنی نظر میں ان دونوں فیلڈس کے ساتھ سے گزرا ہوں، میں نے یہ دونوں چیزیں دیکھی. تو اس کے بعد مجھے میں ان دونوں سسٹم سے، حالانکہ میں، لیکن آپ دیکھیں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگ بیچلرز لیول یہ تک پہنچ گئے ہیں، کئی سال آپ نے پڑھا ہے، کبھی آج تک آپ کے پورے ایجوکیشنل کیریئر کے اندر کوئی ایسا لیسن ہو جس کے اندر ٹیچر آئے ہو بیٹا ہم صرف اس کے اندر آداب اور اخلاق سیکھیں گے؟ ہے ہی نہیں سبجیکٹ. اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر ہے، وہ بھی آتا ہے بیچارہ، وہ بھی اس نے کیا کرنا ہے، سلیبس کور کرنا ہے، اس نے وہ مختلف چیزیں، ارکان اسلام، اگرچہ وہ بہت بینیفیشل ہے، وہ ہمارا دین ہے، ہماری جان ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن اخلاق اور آداب کے اوپر وہ ہم سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں حاصل کیا. میں پی ایچ ڈی تک پہنچ کے، پی ایچ ڈی تک ہمارے یہاں پھر انہوں نے کیا کیا، ایتھکس کا ایک سبجیکٹ ڈال دیا. آپ اگر کبھی سنیں وہ ایتھکس کا سبجیکٹ کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں خود پڑھاتا ہوں ایتھکس کا سبجیکٹ، ایم فل لیول تک میں نے وہ سبجیکٹ پڑھایا ہوا ہے. بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں وہ ایتھکس کیا، کچھ ایتھیکل تھیوریز ہیں، یہ ویسٹ کے اندر ایتھکس یہ ہوتے ہیں، یوٹیلیٹیرینزم، اسلام کا اخلاقی نظام یہ ہے. نظام تو ٹھیک ہے لیکن بچوں کے اندر کیسے انکلکیٹ کرنا ہے، وہ تربیت کیسے کرنی ہے بچوں کی. یعنی تعلیم تو ہم بہت دے رہے ہیں، تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے ہمارے پاس. اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں، ہم پڑھے لکھے ان پڑھ ہم تیار ہو رہے ہیں. بہرحال تو میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن مبارک کی میں نے آپ کو مثال کیا دی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال لگائے. اب ذرا میں ان کا عملی زندگی کے اندر میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں کہ عملی زندگی کے اندر سوال یہ کہ میں نے کہا نا اس کا کوئی پریکٹیکل سولوشن نظر آنا چاہیے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن مبارک جو تھے یہ بیسیکلی خراسان میں رہتے تھے. خراسان یہ ادھر کا علاقہ ہے، افغانستان اور اس طریقے سے کچھ ایران وغیرہ کے علاقوں میں، اس طرح کے علاقوں میں اس کا علاقہ تھا. خراسان کے اندر کیا تھا کہ وہاں پہ یہ رہتے تھے، تو ان کے نا پڑوس کے اندر ایک یہودی رہتا تھا. میں نے آپ کو یہودیوں کی پہلے مثال دی نا، ایڈولف ہٹلر کی مثال دی، اب ذرا ان کی مثال سنیے گا. اور یہ عبداللہ بن مبارک ہیں جو جہاد بھی کیا ہوا انہوں نے، یہ جہاد کے بھی امام ہیں. مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یعنی جہاں پہ اسلام کی باری آتی ہے تلوار اٹھانے کی، وہاں پہ انہوں نے لڑا بھی ہے، تلوار سے لڑے بھی ہوئے ہیں. ان کے ساتھ یہودی رہتا تھا. تو مورخین لکھتے ہیں ہوا یہ کہ ایک دفعہ یہودی کو جو ہے پیسوں کی ضرورت پڑی، تو اس نے کیا کیا، اپنا گھر کو سیل پہ لگا دیا. اس نے کہا میں اپنا گھر بیچ دیتا ہوں، پیسوں کی ضرورت تھی اس کو. تو اس گھر کی قیمت اس نے کیا لگائی، 2000 دینار. 2000 دینار. اچھا دینار اس زمانے کے اندر گولڈ کوئن کو کہا جاتا تھا، اور درہم کہتے تھے سلور کوئن کو. آج دینار کویت کی الگ کرنسی ہے، درہم یو اے ای کی، عرب امارات کی جو ہے وہ کرنسی ہے، لیکن اس زمانے میں سلور کوئن کو، جو سلور کا بنا ہوتا تھا، اس کا ایک وزن ہوتا تھا. اور اس طریقے سے ایک درہم ہوتا تھا جس کو گولڈ کوئن کہتے ہیں، جو اس کا وزن ہوتا تھا. تو وہ کوئن ہوتا تھا. تو 2000 گولڈ کوئنز اس کی گھر کی قیمت لگائی. بہت مہنگا لگا. آج بھی اگر آپ اس کو ذرا سوچیں، 2000 گولڈ کوئنز وزن کریں ان کو، پتہ نہیں میرے خیال 1 کلو سے اوپر تو گولڈ بن جائے گا. وہ قیمت لگائی گھر کی. ایک بندہ آیا اس کے پاس، اس نے کہا یار میں گھر لینا چاہتا ہوں، تو کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 2000 دینار. اچھا ظاہر ہے جب آپ نے پراپرٹی خریدنی ہوتی ہے، مارکیٹ ریسرچ کر کے آتے ہو، آپ ادھر ادھر سے پتہ کر کے آتے ہو، اچھا گھروں کی کیا قیمت ہے، زمین کی کیا قیمت ہے، سارا. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ یار آپ نے جو یہاں پہ گھر کی قیمت لگائی ہوئی ہے، یہ 2000 دینار لگائی ہے، حقیقت میں اس کی جو قیمت 1000 دینار، اس کی قیمت 1000 دینار ہے. مجھے پتا یہ جگہ اچھی ہے، لیکن 1000 دینار ہے، 2000 دینار کیوں لگائی ہے؟ 100% تم اپنی کیا کر رہے ہو، قیمت کو بڑھا رہے ہو. مارکیٹ ویلیو تم نے 100% انکریز کی ہوئی ہے. تو یہودی نے کیا کہا؟ یہودی نے کہا کہ سر آپ کی بات درست ہے، اصل میں اس گھر کی قیمت 1000 دینار ہی ہے، سارا کچھ ملا کے، لیکن 1000 دینار اس گھر کی قیمت ہے، اور 1000 دینار اس بات کی قیمت ہے کہ یہ گھر کس کے پڑوس میں ہے؟ عبداللہ بن مبارک کے. ذرا سوچیں اس بندے کا، اس بندے کے ساتھ، اس یہودی، یہ یہودی ہے جس کے خلاف یہ جہاد بھی کرتے رہے، تلوار بھی نکال لیتے تھے جب میدان جنگ آتا ہے. لیکن جب آتی ہے انسانیت کی بات، جب آتی ہے مہذب معاشرے کی بات، جب آتی ہے بات پڑوسیوں کی رائٹس کی اور حقوق کی بات آتی ہے، تو پھر معیار یہ ہے کہ پڑوسی کہتا ہے کہ اگر تم نے اس گھر کی قیمت لینی ہے تو 1000 دینار زیادہ دو، کیونکہ اس گھر کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رہتا ہے. اس لیول کی اس کے، آپ امیجن کریں کیسا انہوں نے اس کے ساتھ رویہ رکھا ہوگا. اور وہاں پہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور تصویر دکھائی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، اور یہ بھی پڑھا لکھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں
30 سال اخلاق اور آداب سیکھیں تو تب جا کے وہ اس طرح کا بندہ بنتا ہے. اور یہودی نے جب یہ بات سنی، جب ان کو پتہ چلا کہ یہودی نے یہ پیسے لگائے ہیں، قیمت لگائی ہے، تو وہ گئے اس کے پاس اور اس کو جا کے کہا کہ میری طرف سے قرض حسنہ لو جتنے تمہیں پیسے چاہیے، اور تم اس گھر کو نہ چھوڑو. اور اس کے بعد جا کے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور وہ بندہ بعد میں مسلمان ہو گیا. ظاہر ہے ایسے بندوں کو پھر آپ کو بڑے بڑے لیکچرز اور بڑے بڑے خطبات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا عمل، آپ کی زندگی ان کے لیے کیا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی یہ تھی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، 40 سال تمہارے سامنے کھڑے ہو کے گزاری تھی. اور وہ بندہ جو سلیم الفطرت تھا نا، جس کے دل کے اندر زندہ دل تھا جو بندہ، اس نے نبی کے پہلے جملے کے اوپر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا. بات ختم ہو گئی. آپ کو کوئی معجزات دکھانے کی ضرورت؟ معجزات تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو مانتے نہیں، جو چیلنج کرتے ہیں جی دکھاؤ گے تو ہم مانیں گے. حقیقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیا تھی؟ قرآن نے کہا کہ میں نے 40 سال تمہارے پاس گزارے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر پورا دین مانو. اللہ کا وجود، قرآن کا وجود، فرشتوں کا وجود، انبیاء کا وجود، کتابوں کا وجود، سارے کس بنیاد پر؟ آپ بتائیں کس بنیاد پر ہم مانتے ہیں؟ نبی کی زبان پر. نبی کو نکال دیں سائڈ سے، درمیان سے نکال دیں، کیا رہ جاتا ہے؟ کس بنیاد پر مانے؟ ہم نے کوئی دیکھا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس کیا ہو، کوئی تجربہ کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہمیں پتا کہ ایک نبی ہے جس کا کردار یہ تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہ بات کہی. ہم کہتے ہیں جی سب کچھ، اس کے لیے جان بھی دیں گے. اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے، اس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے، اپنی زندگی کے بڑے بڑے ڈیسیجنز کرتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ تھی، بات لمبی ہوگی، کہ دیکھیں خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ سائنس جو ہے یا پھر جو تعلیم ہے اوور آل، مذہب اور دین کے بغیر وہ نامکمل ہے، بلکہ بلائنڈ ہے. میں یہ تو کہوں زیادہ بہتر، اندھی ہے. اگر آپ مذہب کو نکال دو تو پھر انسان بہت کچھ کر سکتا. دیکھیں یاد رکھیے گا، الہاد آج کل بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، جس کو ہم ایتھیزم کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. یہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے. خدا کا وجود جب آپ کہتے ہیں نا نہیں ہے، تو اس کا ایک لازمہ ہے، نتیجتاً آپ کو ایک بات ماننی پڑتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم انسان اس دنیا کے اندر ویسے ہی ہیں جیسے ایک جانور ہے. کوئی چیز ہمیں فرق نہیں کر سکتی، کوئی چیز، یعنی فنڈامنٹلی ہم میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کے اندر میں بھی ہوں، یہ جانور بھی ہے. ہاں انٹیلیجنس اونچ نیچ ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے ویگنزم کا ایک کانسیپٹ شاید آپ نے سنا ہوگا. ویسٹ کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ویگنز کہتے ہیں. ویگنز وہ ہوتے ہیں جو اینیمل رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ان کا یہی قانون ہے کہ انسان کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسپیشل سمجھے ایک جانور سے. بلکہ میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں. ایک بندہ ہے بڑا مشہور، اس کا نام ہے ڈیسمنڈ مورس. اس کی 2 کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے دا نیکڈ ایپ اور ایک ہے دا ہیومن زو. اچھا جی، پہلی کتاب جو ہے دا نیکڈ ایپ اور دا ہیومن زو، یہ سے 2 کتابیں لکھی. اچھا یہ بندہ خود زوالوجسٹ تھا. زوالوجسٹ کون ہوتے ہیں؟ یہ جو جانوروں وغیرہ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس نے اپنی اس کتاب میں کیا کہا؟ اس نے اپنی کتاب کے اندر ہیومن سیولائزیشن کو اور جانوروں کی، اینیمل سیولائزیشن کو کمپیریزن کیا، کمپیئر کیا ان دونوں کو. اور ان کے کمپیریزن کے بعد اس نے یہ نتیجے پہ پہنچا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. ہم بھی وہی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. کھانے کا فرق ہو سکتا ہے، ہم بھی پیتے ہیں، ہم بھی جسے کہتے ہیں ریپروڈیوس کرتے ہیں، وہ بھی ریپروڈیوس کرتے ہیں. سارا کچھ جنرل ہے. کیا چیز فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں. ان کی بھی اپنی سویلائزیشنز ہوتی ہیں. آپ کبھی اینٹس، اور آپ کو میں حیران ہوں گے، کچھ جانوروں کو آپ دیکھیں، کچھ اینیملس کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دی ہے. ان کی اپنی زبانیں ہیں جن کے اندر وہ کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں. ڈولفنس آپ کو پتہ ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں آپس میں ایک مخصوص لینگویج کے اندر. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہاں انٹیلیجنس کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن فنڈامنٹلی اگر خدا کے کانسیپٹ کو نکال دو تو انسان کو دیکھیں، جب تک قرآن وہ چیز ہے جو قرآن یا ریلیجن وہ ہے جو کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو کیا کی؟ معزز بنایا، جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں. ورنہ حقیقت میں آپ بتاؤں آپ کو، ہم لوگ اس دنیا کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اینیملس. کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی تباہیاں اور پریشانیاں یا فساد پھیلتا ہے وہ کس کی وجہ سے پھیلتا ہے؟ جانوروں کی وجہ سے تو نہیں پھیلتا، وہ انسانوں کی وجہ سے. ورلڈ وارز ہوتی ہیں، یہ اٹامک بمز پھینکے جاتے ہیں، ہائیڈروجن بمز، اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے
ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس اور مٹیریلز جب ہم یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے معاشرے کس طرح تباہ ہوتے ہیں, ہماری فیکٹریاں کیا کیا کچھ کرتی ہیں, اللہ معاف کرے. یہ جو آپ کا پورا ہم نے ایکو سسٹم بدل کے رکھ دیا ہے, اللہ معاف کرے. اس پلاسٹک نے, جو ہم پلاسٹک یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کبھی دیکھیں میرین لائف کے اوپر کتنا اس کے مضر اثرات ہیں. ساری چیزیں کون کرنے والے, وہ جانور تو نہیں کر رہے بیچارے, وہ کون کر رہے ہیں؟ انسان, میں اور آپ کر رہے ہیں نا, سارے ہم بھی کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ دیکھ لیں, آپ نارتھ میں چلے جاتے ہیں, جہاں پہ صفائی ہوتی ہے وہاں پہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے یہاں پہ انسان نہیں آیا, پہلے انسان ہے جو وہاں پہ گئے ہیں. اور وہاں پہ اگر آپ کو کوئی ادھر ادھر کی چیزیں مل جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے یہاں پہ کون آیا تھا, انسان آیا تھا. سبحان اللہ, ہماری یہ آئیڈینٹی بن گئی ہے لیاذ باللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس انوائرمنٹ کے لیے نقصان سے زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جانوروں کو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہماری وجہ سے اللہ معاف کرے وہ ہمارا پورا اوزون لیئر جو ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. آپ پتہ ہے پوری یہ گلوبل وارمنگ اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے اللہ معاف کرے انسانوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. لیکن انسان کو کس چیز کا استحقاق ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں, میرا حق ہے یہ کرنا, میں جانوروں کو کھا سکتا ہوں. کبھی آج تک ہم میں سے کسی نے سوچا ہو کہ جس مرغے کو ہم مزے سے بروسٹ کر کے کھاتے ہیں اس کے بھی بچے ہوں گے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا, ہمیں خیال ہی نہیں آیا. جس مرغی کو ہم کھا رہے ہیں اس کی بھی اپنی کوئی فیملی ہوگی, ہو سکتا ہے اس کا بھی شوہر کوئی بیچارہ انتظار کر رہا ہو اس کے لیے گھر میں. کبھی سوچا آپ نے؟ آپ نے پکڑے کھا لیا اس بیچارے کو اپنے منہ کے ذائقے کو پورا رکھنے کے لیے. کبھی آپ نے مرغیوں کے اندر یا جانوروں کے اندر, بکریوں کے ہاں ساس بہو کے مسئلے سنے ہو کہ جی بڑی لڑائی ہوئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, گھر جدا ہو گئے, گھر ٹوٹ کے, کبھی ایسی چیزیں آپ نے سنی ہو؟ نہیں, یہ سب چیزیں کہاں پہ ہیں؟ یہ انسان کے ساتھ ہے جو بڑا سویلائزڈ ہے, جو بڑا معزز ہے, جو بڑا اشرف المخلوقات. تو یہ ہمیں ٹائٹل, دیکھیں ہم یہ ٹائٹل بہت انجوائے کرتے ہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں, لیکن اس ٹائٹل کے ساتھ ایک کاسٹ آتی ہے جس کو ہم کبھی بھی پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں انسان اشرف المخلوق. قرآن مجید ہمیں اچھا بائی دا وے اللہ ہمیں اجازت دیتے ہیں, اللہ کہتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اے انسان یہ سب کو سب تیرے لیے استعمال کر, کوئی مسئلہ نہیں. پانی تیرے لیے ہے, تیری پیاس بجھانے کے لیے. یہ جانور جو ہیں سبحان اللہ, کبھی آپ سوچیں اس پہ, کبھی آپ غور کریں. انسان, مجھے نا بڑا حیرانی ہوتی ہے یہ جو ہم نے پنجروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں, ان جانوروں کے اندر سبحان اللہ اللہ نے ان کو زبان نہیں دی ہوئی. میں نا ایک کتاب پڑھ رہا تھا, مجھے اس آتھر کا نام بھول گیا, ایک سائنٹسٹ ہے, اس کا آپ کتاب کا ٹائٹل آپ مل جاتی ہیں یہاں سے, بڑی اچھی کسی اچھے بک اسٹور سے مل جاتی ہے. اس کتاب کا نام ہے ہاؤ ایموشنز آر میڈ. یہ کینیڈین ڈاکٹر ہیں, ان کی کتاب ہے ہاؤ ایموشنز آر میڈ. یہ جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں نا, یہ کیسے بنتے ہیں, اس کے اوپر پوری ہے. وہ میرا خیال ہے کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی یعنی ہی از این ایکسپرٹ آف دیٹ فیلڈ, ایک فیمیل ہے بیسکلی, شی از این ایکسپرٹ آف دیٹ فیلڈ. تو اس کی میں کتاب پڑھ رہا تھا, تو مختلف اس نے نا ایموشنز کے بارے میں, غصہ آتا ہے تو یہ کیسے ایموشنز ہوتے ہیں, کس طریقے سے, وہ میں پڑھ رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. تو اس کے اندر اس نے لکھا ہوا تھا ایک بڑی چیز, ایک اسٹیٹمنٹ مجھے بڑی کیچ کی, میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اس نے کہا ہیومن بینگز آر دا اونلی کریشن دیٹ کین ایکسپریس دیم سیلوز. ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. میں نے کہا یار سبحان اللہ, قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا, الرحمن, آگے پڑھیے, علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بیان کسے کہتے ہیں؟ ایکسپریشن کو کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو سکھایا بیان. جانور نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کبھی جانور گرمیوں میں جا رہا ہو, یہ جو گدھا ریڈی ہوتی ہے اس کا کیسے وہ گرمی کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا انتہائی گرمی کے اندر اتنا لوڈ اٹھا کے کھینچ کے جا رہا ہے, اور اس کا ماسٹر اس کو پیچھے ہنٹر سے بری طریقے سے زور زور سے مار رہا ہے. اس نے کبھی آج تک آپ کو دیکھ کے شکایت کی ہو اپنے ماسٹر کی؟ کبھی آج تک شکایت کی ہو اس نے آپ کو؟ دنیا کی کسی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہو کہ جی اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی ہے, یہ میرے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتا؟ وہ بول ہی نہیں سکتا. اس کے آپ ایک گدھے کو دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے یا اس کے اوپر کیا بیتی ہے, کیونکہ they cannot express themselves. وہ جانور جو ہے, جو آپ نے اپنے پنجرے کے اندر صرف اپنے ذوق کی تسکین کے لیے رکھا ہوا ہے, پوری زندگی وہ آپ کو آپ کی ذوق کی تسکین کے لیے پوری زندگی گزار دیتا ہے پنجرے کے اندر بند ہو کے, آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ جی آپ جب آتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں کتنے پیارے میرے پاس برڈز ہیں, کتنے پیارے طوطے ہیں,
یہی ہوتی ہے بس امیوزمنٹ نا. اس کے علاوہ اس کا کیا آپ کیا اس کے علاوہ ان کا کیا پرپس ہے بیچاروں کا؟ پوری زندگی وہ اس پنجرے میں گزار دیتا ہے آپ کی ذوق کی تسکین کے لیے. کبھی آج تک دنیا کے اندر اس نے کسی عدالت میں آپ سے ایون شکوہ کیا ہو؟ شکوہ ہی نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں میں نے اے انسان یہ ساری چیزیں تجھے دی ہیں. کس لیے؟ تاکہ تو میرا بندہ بن. میں بتاؤں کہ اگر آپ دین کو نکال دیں ہماری زندگی سے تو ہماری ایجوکیشن، ہم لوگ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں. اور واقعی اصل میں جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، وہ یہ سمجھ، وہ صحیح ہے ان کی بات، کیونکہ وہ خدا کو مانتے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی حق نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اکثر کافی زیادہ، اکثر تو نہیں، کافی ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں وہ ویگنز بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے انوائرمنٹل جو ہے ان کے بہت حق میں بہت زیادہ بولتے ہیں، اور وہ انسان کو برابر رکھتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دی، اسی لیے بہت سی اور بھی مثالیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انسان جو ہے وہ کوئی فرق نہیں. تو انسان کو فرق کرنے کے لیے آپ کو وہ ہمیں چیز، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں انسان بناتا ہے، جو ہمیں بیسکلی اشرف المخلوقات جسے کہتے ہیں نا کہ مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، کہ ہمیں اس لیول پہ لے جاتا ہے کہ فرشتے بھی ہم پر رشک کرتے ہیں کہ جی یار کیا اللہ نے شان اس بندے کی رکھی. لیکن اس کے بغیر تو ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ معاف کرے. تو آخری چیز میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ تو صحابہ نے مختلف باتیں کی، کسی نے یہ بات کی، کسی نے وہ درخت، کوئی یہ درخت. عبداللہ بن عمر ذرا چھوٹے صحابی تھے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب بھی موجود تھے وہاں پہ، بڑے بڑے صحابہ تھے. میں خاموش، میرے دل میں بات آئی شاید یہ کھجور کا درخت ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے کہا یار بڑے بڑے صحابہ وہ جواب نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہے بولا تو کیا ہوگا، میرا مذاق بن جائے گا، دیکھو ہنسیں گے سارے. ہمارے ساتھ بھی کلاس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں جواب ہوتا ہے لیکن ہم اس ڈر سے نہیں بول رہے ہوتے کہ بتا دیا تو ایسا نہ ہوگا کہ غلط ہوا تو سارے ہنسیں گے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واقعی جواب وہی ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسے ہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کوئی جواب نہیں دے رہا تو آپ نے بتا دیا. آپ نے کہا یہ نخلا، وہ بیسکلی کھجور کا درخت ہے. مسلمان کی مثال ایک کھجور کے درخت کی ہے. آپ نے کہا یہ جو کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، یہ مسلمان کی مثال ہے. تو یہ بس حدیث اتنی سی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے دل میں بات آئی، میں اس حدیث کے بارے میں کبھی سوچ رہا تھا. میں نے کہا یار سبحان اللہ، ذرا آپ خود سوچیں کہ ایک کھجور کا جو درخت ہے اس کی اور مسلمان کی زندگی میں کیا مماثلت آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ میں سے بائی دا وے کوئی بندہ مڈل ایسٹ میں رہ کبھی کچھ دیر گزارا اس نے، یا گیا ہو چکر لگایا عمرہ حج کرنے کے لیے؟ آپ میں سے کسی نے عمرہ حج نہیں کیا ابھی؟ توفیق، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. اچھا میں گیا ہوں، ویسے میں رہا ہوں بہت دفعہ وہاں پہ. میں نے نا ایکچولی ٹریول کیا ہے دبئی سے سعودی عرب، بائی روڈ ٹریول کیا. اور سعودی عرب میں بھی خاص طور پہ جو عمرے کے لیے، حج کے لیے تو نہیں، عمرے کے لیے میں نے نا دبئی، جو سعودی عرب ہے نا، اگر آپ دیکھیں وہ پاکستان سے تقریباً ڈبل ہے آلموسٹ. اپنے اگر آپ اس کی بات کریں، لینڈ کی بات کریں، لینڈ ماس کی بات کریں. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ نا ایک ڈیزرٹ ہے جس کو رب الخالی ڈیزرٹ کہتے ہیں. رب الخالی ڈیزرٹ اس کا ہے، سعودی عرب کے اندر بہت مشہور ہے، اور وہ بہت زیادہ پارٹ سعودی عرب کا وہ کنزیوم کرتا ہے. اس ڈیزرٹ کے اندر باقاعدہ جب جو خاص طور پہ اگر آپ یو اے ای کے بارڈر سے، کیونکہ یو اے ای اور سعودی عرب کا بارڈر ساتھ ساتھ ہے، اگر آپ اس بارڈر سے آپ ریاض جائیں اور ریاض سے پھر آگے، میں نے بہت پہلے ٹریول کیا تھا، پتہ نہیں کیا اس کے آباد ہو گیا ہوگا، لیکن وہاں سے جب میں نے ٹریول کیا تھا تو سیدھا ریاض تک کوئی میرا خیال ہے ایک دن کا کوئی میرا خیال ہے کوئی اتنا رستہ ہے ریاض تک، پھر آگے پھر مکہ سعودی عرب مکہ مدینہ آگے اس طرف. تو لٹرلی میں نے اپنی آنکھوں سے نا وہ پہلی دفعہ، حالانکہ میں دبئی میں بھی رہتا تھا لیکن دبئی میں بھی کبھی ڈیزرٹس میں جانے کا اتنا موقع نہیں ملا، لیکن وہاں سے چونکہ جب ٹریول کر رہا تھا نا تو اس سے مجھے اندازہ ہوا. روڈ بڑی اچھی تھی لیکن وہ ہوتا تھا کہ وہ سینڈ سٹارمز بہت زیادہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے روڈ پر اکثر مٹی آ رہی تھی. تو وہاں پہ لوگ وہ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے مشینز ہوتی ہیں یا پھر وہ گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ اٹھا کے مٹی کو سائڈ پہ کر رہی ہوتی ہیں. تو لیکن ویسے وہ بالکل سنسان اکیلی روڈ، سمپل. آپ کہتے ہیں ایک دھاری ہے، دور سے آپ کو نظر آتی ہے کہ ہر جگہ مٹی مٹی، درمیان میں ایک کالی سی دھاری جو روڈ ہوتی ہے وہ جاری ہوتی ہے سیدھی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات آس پاس. اور کئی گھنٹوں تک آپ کو ایسے سفر کرنا پڑتا. پھر آپ کو جا کے کوئی گاؤں نظر آتا ہے وہاں پہ دور دراز کا،
وہاں سے آپ کو کچھ پانی مل گیا کہ کھجوریں مل گئیں, کچھ چھوٹا موٹا آپ کو کوئی وہاں پہ خشک چیزیں مل گئیں, پھر آپ پھر آگے چلتے ہیں. سبحان اللہ, میں نے جب اپنی زندگی میں اس ڈیزرٹ کو دیکھا نا, مجھے یاد آئی حدیث پڑھنے کے بعد, میں نے کہا سبحان اللہ واقعی یار. اچھا جب آپ نا وہ موت کا سما ہوتا ہے لٹرلی, یہ تو اب سڑک بن گئی ہے اور ہمیں کچھ لوگ نظر آ جاتے ہیں, لیکن اگر روڈ نہ ہو اور انسان بالکل ڈیزرٹ پہ سفر کر رہا ہو اور بالکل چٹیل میدان ہے اور اوپر تیز دھوپ ہے, تو اس وقت آپ سوچیں کہ انسان کے اوپر کیا سوچتا ہے, انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے. صرف موت نظر آتی ہے, بالکل موت کا سما ہوتا ہے. اچھا اس سفر کے دوران آپ سمجھیں کہ اچانک درمیان میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایک کھجور کا درخت نظر آتا ہے دور. آپ سفر کر رہے ہیں, بس بے سب کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ دیر بعد آپ کو دور ایک کھجور کا درخت نظر آتا ہے, اس کی چھاؤں بھی ہے اور اس کے اوپر میٹھی کھجوریں بھی لگی ہوئی ہیں. آپ مجھے خود بتائیں آپ کی کیا فیلنگ ہوتی ہوگی اس کے بارے میں. میں نے تو خود دیکھا ہے یہ چیزیں, سبحان اللہ. وہ کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں نا, سبحان اللہ, وہ ایک زندگی کیا نا, ایک زندگی کی امید ہوتے ہیں. آپ سمجھ لیں موت کے درمیان ایک زندگی کی امید آپ کو نظر آتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ سڑکیں بھی نہیں تھی, لوگ بھی نہیں تھے وہاں پہ, تو جب انسان جانور کے اوپر بیٹھتا تھا پھر تو آسمان ہوتا تھا اور زمین ہوتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا درمیان میں. تو اس وقت وہ کھجور کا درخت ان کے لیے زندگی, کیونکہ وہاں پہ وہ رک کے کیا کرتے تھے, وہ ان کا لے بائی ایریا ہوتا تھا, جیسے ہمارے یہاں لے بائی ایریا ہوتا ہے نا کہ ہم سفر کرنے کے لیے آرام کر لیتے ہیں, تو وہ رک جاتے تھے وہاں پہ اور کھانا پینا ہوتا تھا ان کا, یا پھر کھجوریں کھا لیں, اپنی پیاس بجھا لی, اور کئی دفعہ آس پاس کوئی چھوٹا سا اویسس بھی ہوتا تھا جس میں وہ پانی پی لیتے تھے. تو سبحان اللہ, یہ تو مومن کی مثال بیسکلی ایسی ہے. اتنی ہارش کنڈیشنز ہوتی ہیں, کھجور کے درخت اتنی گرمی کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے, یا ایک دو درخت مل کے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ پورے آس پاس کے علاقے کے جو خانہ بدوش ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, مسافر اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. تو مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے, انتہائی مشکلات اور پریشانیوں کے دوران وہ لوگوں کے لیے ایک زندگی کی امید ہو. اور آپ کو پتہ ہے اس کی روٹس بہت گہری ہوتی ہے, بہت نیچے سے جا کے پانی نکال لیتا ہے. کھجور کا درخت کی روٹس بہت نیچے تک ہوتی ہیں. مسلمان بہت مضبوط ہوتا ہے, انتہائی, اور سینڈ سٹارمز آ رہے ہیں, بڑا کچھ آ رہا ہے, لیکن مسلمان حوصلے اور ہمت سے کھڑا ہوتا ہے. نہ صرف وہ اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھتا ہے, بلکہ اس کے ساتھ وہ دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے, ایک زندگی کی امید ہوتا ہے. اور بے شمار مثالیں, سبحان اللہ, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو ایسی احادیث سناتا اور صحابہ کے ایسے واقعات سناتا کہ کس طریقے سے وہ اپنی ایثار اور الٹروازم جسے ہم کہتے ہیں, انہوں نے اس کے جذبات کے ذریعے انسانوں کے دل جیتے. سبحان اللہ. ہماری تاریخ بہت بہت سنہری ہے, اور مغرب کی جو تاریخ ہے وہ بہت, اللہ معاف کرے, ظلمات فوق ظلمات, جیسے آپ کہتے ہیں اندھیروں سے بھری ہوئی ہے, لیاذ باللہ. اور آج تک وہ جاری ہے. میں نے کہا آج تک, آپ کو پتہ نہیں ہے, ورلڈ پالیٹکس کبھی آپ پڑھیں, اور جس طریقے سے اللہ معاف کرے دنیا کے اندر ظلم اور زیادتیوں کے نشانے بنائے جاتے ہیں, اور جس طریقے سے پاورز دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں, اور کیا کیا کام ہوتے ہیں, صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے, وہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے. وہ دین کا ایک کانسیپٹ اور خدا کا کانسیپٹ ہے جو انسان کو رکھ سکتا ہے. ورنہ ایسے موقع جب انسان کو اللہ کا ڈر نہ ہو, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے تو پھر جو چاہو تم کر لو. تو آئی ہوپ کہ میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, ورنہ پھر ہم انشاءاللہ اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی جی اخی, بسم اللہ. بیٹھے ہی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, بیٹھ کے ہی بتا دیں. جی 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 جو آپ نے بات کی کہ اور جانوروں میں فرق ہے بیسکس, وہ خدا کے وجود کو ماننے میں, جی جی بلیف ان گاڈ ہے. تو اس میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یا آپ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ جانوروں اور انسانوں میں جو فرق ہے وہ عقل کی بنیاد پر ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, مجھے پتا تھا آپ کا یہ سوال آئے گا. میری نزدیک اصل میں نا انٹیلیجنس کیا ہے, یہ ایک بہت کنٹروورشل چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انٹیلیجنس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. جانوروں کے اندر بھی ایک مخصوص لیول کی انٹیلیجنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سروائیو کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی بیسک لیول کی انٹیلیجنس مثال کے طور پہ, اور وہ ویری کرتی ہے. مثال کے طور پہ ان کو یہ پتہ کہ ہمیں غذا یہاں سے ملے گی, ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے, میں نے اس سے بھاگنا ہے, میں نے اپنی جان بچانی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی انٹیلیجنٹ چیزیں, انٹیلیجنس ہیں. انٹیلیجنس کی مختلف ٹائپس ہیں. انسان کو بہرحال اللہ نے انٹیلیجنس زیادہ دی ہے, لیکن انسانوں کے اندر بھی مختلف درجات ہیں. کچھ لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں, کچھ کم ہوتے ہیں.
تو اصل چیز اگر ہم دیکھیں نا، اگر ہم خاص طور پہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز وہ انٹیلیجنس نہیں ہے. اصل چیز وہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے جو اللہ نے انسان کو، جس کی وجہ سے انسان یعنی یونیک بنتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ مثال دیں، وہ چونٹیوں کی مثال اور پھر ہدہد کی مثال جو قرآن نے دی ہے. چونٹیوں کی مثال میں انہوں نے کیا کہا؟ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو منطق الطیر آتے تھے، یعنی پرندوں کی بولیاں آتی تھی. اس کا مطلب پرندے آپس میں بولتے ہیں، ان کی اپنی سویلائزیشنز ہوتی ہیں، ان کی آپس میں کمیونیکیشنز ہوتی ہیں. کس چیز میں بولتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو بولتے ہیں نا. یعنی کوئی انٹیلیجنٹ بولنا ایک انٹیلیجنس کی علامت ہے، انٹیلیجنس کا. ہاں وہ نوعیت فرق ہے، اس کا وہ یعنی وہ انٹیلیجنس کی ٹائپ ڈفرینٹ ہے. جو اگر آپ پیور مٹیریلسٹک یا سائنٹیفک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو شاید آپ کی ڈیفینیشن کے اندر وہ شاید نہ آئے، لیکن حقیقت میں وہ انٹیلیجنس ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہدہد کی مثال اللہ نے دی کہ ہدہد جو تھا وہ آیا لیٹ ہو گیا اور اس نے آ کے مثال دی کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتی ہے، اور یہ وہ حضرت سلیمان کا باقاعدہ اس کے ساتھ ڈائلاگ ہے. تو جب آپ اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور سائنس بھی اس چیز پہ مانتی ہے کہ انٹیلیجنس کے مختلف ٹائپس ہیں، اور وہ تو یہاں تک ڈسکشنز موجود ہیں کہ ایون یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک خاص لیول آف انٹیلیجنس ہوتی ہے جو ہم شاید سمجھ نہیں پاتے. تو جسٹ بیکوز ہم اس انٹیلیجنس کو کنسیو نہیں کر پا رہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ہاں انٹیلیجنس ہے باقیوں کو اندر انٹیلیجنس نہیں. اور فرض کریں کہ ہمارے ہاں انٹیلیجنس ہے بھی، تو دوسرے میں مثال کے طور پہ جانور اڑ سکتے ہیں، پرندے اڑ سکتے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے. ہم اس چیز میں ممتاز ہیں، وہ اس چیز میں ممتاز ہیں. ٹھیک ہے. تو ممتاز تو یونیکنس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. تو صرف انٹیلیجنس از ناٹ دا وے. اور ہمیں خاص طور پہ ایز اے مسلمان، اور جب خاص طور پہ ہم یہ چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں الٹیمیٹلی اس چیز کا ہی پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز وہ ہے، وہ مقصد زندگی ہے جو ہمیں یونیک کرتی ہے. اگرچہ یہ بات مشہور ہے کہ ہمیں چونکہ عقل اللہ نے دی ہے، عقل انسان کو اللہ نے فرشتوں کو بھی تو دی ہے یار. جی ہاں، تو یہ زبردست بہت اچھی بات ہوگی. عقل تھی تو فائدہ نہیں ہوا نا. ہونا یہ چاہیے تھا عقل مندی کرتا وہ، لیکن عقل مندی نہیں کی. اسی لیے خالی عقل ہونا کافی نہیں ہے. یہی بتا رہا ہوں کہ دنیا کے سب سے انٹیلیجنٹ مائنڈز جو ہیں، اسٹیفن ہاکنگز دیکھ لیں، دنیا کا بہت بڑا انٹیلیجنٹ مائنڈ، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جب دنیا سے گیا تو خدا کی حقیقت کو نہیں مان سکا. تو یہ اسی لیے اصل چیز میری نظر میں معذرت کے ساتھ وہ صرف انٹیلیجنس نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اسی لیے کہ زندگی کا مقصد آپ کی زندگی میں اللہ نے وہ مقصد جس کے لیے پیدا کیا آپ وہ پورا نہیں کر رہے، آپ دنیا کے بڑے ترین انٹیلیجنٹ آئی کیو آئنسٹائن بن جائیں، جو مرضی اس سے بھی آگے چلے جائیں، دوسروں کے لیے خیر.